अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, आज हम पढ़ने वाले हैं नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। इस कहानी और इस चैप्टर के मुसन्निफ़ और राइटर हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। इसमें जो एक किरदार अदा किया गया है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी, ये दोनों मौलवी नज़ीर अहमद ख़ान साहब के पास पढ़ने के लिए जाया करते थे। कौन सी किताब पढ़ते थे, इनका भी ज़िक्र है। मुतनब्बी के अशार पढ़ते थे। इसी मुनासिबत से मैं मुनासिब समझता हूँ कि मुतनब्बी के एक शेर आपकी खिदमत में पेश करता जाऊँ। मुतनब्बी अरबी के शायरों में से एक मशहूर शायर हैं। उनके शेर को अरब में एक इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था और मदारिस के सिलेबस और निसाब में बाज़ाब्ता उसकी किताब दाखिल निसाब है और सिलेबस में दाखिल है। मैं उनके एक शेर के साथ इस चैप्टर को शुरू करता हूँ। उनका एक मशहूर शेर है, वइज़ा कानतिन नुफूसु किबारन तइबत फ़ी मुरादिहल अजसामु। अरबी का शेर है। इसका मतलब है, और जब इंसान का हौसला, इंसान का दिल और इंसान के उमंगें बड़ा हो, तइबत फ़ी मुरादिहल अजसामु, तो जिस्म उनके हासिल करने में ज़रूर थकता है। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि इंसान के हौसले अगर बुलंद हो, इंसान की परवाज़ अगर काफ़ी तेज़ हो और काफ़ी बुलंद हो, तो फिर उन परवाज़ को हासिल करने में, उन मुरादों को पाने में और उन मकासिद को हासिल करने में इंसान ज़रूर थकता है। थकने से इंसान को डरना नहीं चाहिए। अगर आप भी बुलंदी के ख्वाह हैं, अगर आपको भी बुलंदी चाहिए, तो फिर आपको थकना तो पड़ेगा ही। तो आपने मतलब समझा। एक और दूसरा शेर मुझे याद आ रहा है, अगर आप उकताहट का शिकार ना हो। अरबी का एक दूसरा शेर है, बिक़द्रिल कद्दी तक्तसिबुल माआली वमन तलबल उला सहिरल लयाली, कि इंसान को जो मर्तबा हासिल होता है उसकी मेहनत के बक़दर होता है। बिक़द्रिल कद्दी तक्तसिबुल माआली, इंसान को मर्तबा मिलता है उनकी मेहनत के बक़दर। वमन तलबल उला सहिरल लयाली, और जो शख्स बुलंदी को चाहता है वो रातों को जागता है। तो आप अपनी मेहनत से घबराएं नहीं, बिल्कुल मंजिल आपके मुंतज़िर है। आइए अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चैप्टर पर आते हैं, आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो सबक नंबर 1, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ इनकी ज़बानी। कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी क्या है? ये खाका है। खाका, जिस तरह उर्दू के अंदर बेशुमार असनाफ हैं, बेशुमार किस्में हैं, उन्हीं में से एक मशहूर किस्म क्या है? खाका। खाका किसे कहते हैं? मैंने बिल्कुल शॉर्टकट में जामे माने तारीफ करने की कोशिश की है। खाका कहते हैं किसी इंसान की शख्सियत, आदात व अखलाक का मुख्तसर व जामे तारुफ। किसी हकीकी इंसान, बनावटी इंसान, प्रोफेशनल इंसान नहीं, जो हकीकत में इंसान हो, उसकी शख्सियत, उसकी खूबी, उसके आदत व अखलाक का मुख्तसर हो लेकिन जामे माने हो, उनका कोई पहलू छूटने ना पाए। जिस चीज़ में यह बयान किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। खाका को आप हिंदी में चित्रण या रूपरेखा कहेंगे और इंग्लिश में इसी को आप स्केच कहेंगे। तो ये खाका किसने लिखा है? ये खाका लिखा है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग एक नज़र में आप उसकी पूरी क्या कहते हैं, ज़िंदगी की तारीख और उसकी पूरी आप बीती देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग एक नज़र में। पैदाइश 1885 ईस्वी में महल्ला चूड़ीवालान दिल्ली में होती है। यह पैदाइश है 1885 ईस्वी। जाए पैदाइश मतलब जिस जगह पर वो पैदा हुए। कौन सी जगह है? महल्ला चूड़ीवालान दिल्ली। परदादा, किताब में असल इनके लिए जद्द अमजद का लफ्ज़ लिखा है, लेकिन जद्द अमजद के हमारे दादा ही क्या आते हैं, अरबी का लफ्ज़ है, इसलिए मैंने उसका तर्जमा करके परदादा ही लिख दिया है। उनके परदादा मिर्ज़ा अफजल बेग थे। कहाँ से आए थे? ये आए थे गोया के अफगानिस्तान का एक इलाका है शायद, वहाँ से आए थे और दिल्ली में आकर आबाद हुए थे। मशगला क्या था? फौज में मुलाजमत आकर इख्तियार किया। दिल्ली में आकर फौज में मुलाजिम हो गए मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के परदादा मिर्ज़ा अफजल बेग। तरके वतन करके कहाँ से आए थे? बदख्शां से हिंदुस्तान दिल्ली आए थे। ये तो इनके परदादा हुए। दादा का नाम था मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। ये कहाँ से कहाँ गए?
اصل تو ان کے پردادا دہلی آئے تھے بدخشاں سے، لیکن ان کے دادا کو جب طلب معاش میں تنگی ہوئی اور غربت نے ان کو گھیرا تو انہوں نے دہلی سے حیدرآباد کی طرف ہجرت کی، مرزا فرحت اللہ بیگ کے دادا نے۔ ان کے والد کا نام ہے مرزا حشمت اللہ بیگ، مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کا نام مرزا حشمت اللہ بیگ، والدہ کا نام مشرف جہاں بیگم، والدہ کا نام مشرف جہاں بیگم۔ فرحت بعمر 10 دن والدہ کا انتقال، جس وقت مرزا فرحت اللہ بیگ ابھی صرف 10 دن کے تھے ان کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پرورش کس نے کی اس کی ایک بیوہ پھوپھی تھی حسن جہاں بیگم۔ بیوہ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، تو وہ بیوہ پھوپھی تھی، ان کا نام تھا حسن جہاں بیگم۔ انہوں نے اس کی پرورش کی، مرزا فرحت اللہ بیگ کی۔ بسم اللہ خوانی، اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ بچہ جب پڑھنے کی عمر کا ہو جاتا تھا تو کسی بڑے اللہ والے سے، کسی بزرگ سے ان کی بسم اللہ کراتے تھے۔ یہ ایک اچھا رسم تھا، ہمیں بھی اس کو اپنانا چاہیے۔ ہم بھی اپنے بچوں کو جب بسم اللہ کرائیں، ان کے پڑھنے کی ابتدا کرائیں تو کسی اللہ والے سے، کسی نیک بزرگ سے کرائیں تو اس کا اثر ان کی زندگی میں پڑتا ہے۔ تو ان کی بسم اللہ خوانی کس نے کرائی؟ ایک بڑے بزرگ تھے سید ولی اللہ، انہوں نے اس کی بسم اللہ خوانی کی، بسم اللہ پڑھائی، اور پورے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے مولوی قمر الدین صاحب کا انتخاب ہوا۔ انٹرنس کہاں سے کیا انہوں نے؟ گورنمنٹ ہائی اسکول کشمیری دروازہ دہلی سے انٹرنس کیا۔ اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کی تعلیم یعنی 12th تک کی تعلیم انہوں نے 1901 سے 1903 تک ہندو کالج میں حاصل کی، مطلب 1901 میں داخل ہوئے اور 1903 تک انٹر سے فارغ ہو گئے۔ بی اے مکمل اور ایم اے ادھورا کہاں سے حاصل کیا تھا؟ سینٹ اسٹیفنس کالج سے انہوں نے بی اے مکمل کیا، اور اپنی غربت کی وجہ سے ایم اے میں داخلہ تو لیا، لیکن غربت کے شکار ہونے کی وجہ سے، معاشی حالت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ایم اے کو مکمل نہیں کر پائے اور بیچ میں ہی تعلیم کو گنوانا پڑ گیا۔ آگے تلاش معاش کے لیے حیدرآباد پہنچے اور وہاں پہنچ کر ایک انگریزی معلم بنے ایک اسکول کے اندر۔ بالکل میں نے شارٹ میں لکھنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کے سمجھنے میں اور آپ یاد رکھنے میں آسانی ہو خاص طور پر۔ تو تلاش معاش کے لیے حیدرآباد گئے اور بشکل ایک اسکول کے انگریزی معلم بنے۔ بشکل مطلب ایک اسکول میں انگریزی معلم کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ اس کے بعد ہائی کورٹ کے مترجم بھی بنے۔ 1910 عیسوی میں ہائی کورٹ کے مترجم بنے اور جوڈیشیل امتحان پاس کیا 1910 عیسوی میں۔ 1939 عیسوی میں ہائی کورٹ کے انسپیکٹنگ افسر اور 1942 عیسوی میں سبکدوشی۔ تو 1939 عیسوی میں ہائی کورٹ کے ایک بڑے درجے پر، ایک بڑے عہدے پر جلوہ افروز ہوئے، اپنی خدمات انجام دی۔ کتنے سال تک دی؟ صرف 3 سال خدمات انجام دی۔ 1939 میں یہ وہاں جا کر اپنے کام کو شروع کیا اور 1942 میں سبکدوش ہو گئے۔ سبکدوش کا مطلب وہاں سے چھٹی مل گئی ان کو۔ سبکدوش یہ فارسی کا لفظ ہے، سبک کے معنی ہلکا ہونا اور دوش کے معنی کندھا، کندھے کا ہلکا ہونا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کندھے پر جو ذمہ داری انہوں نے لی تھی ہائی کورٹ کی، اسی ذمہ داری سے وہ ہلکے ہو گئے، اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے، وہاں سے فارغ ہو گئے، اپنی ذمہ داری سے دستبر آور ہو گئے۔ تو 1939 سے 1942 تک 3 سال انہوں نے ہائی کورٹ کے انسپیکٹنگ افسر کے طور پر کام کیا۔ شادی کب شادی ہوئی؟ کس سے شادی ہوئی؟ 1908 عیسوی میں چچا زاد بہن نسیمہ سلطانہ سے شادی ہوئی، اور نسیمہ سلطانہ کے انتقال کے بعد پھر اسی کی بہن حمیدہ سلطانہ سے شادی ہوئی۔ کون تھی یہ؟ ان کی چچی زاد بہن تھی۔ انتقال کب ہوتے ہیں؟ 27 اپریل 1947 عیسوی کو انتقال ہوئے، اور مدفون کہاں ہوئے؟ سرا الہی چمن، یہ قبرستان کا نام ہے، اسی قبرستان میں یہ مدفون ہوئے۔ یہ خاکہ مطلب نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ یہ خاکہ سب سے پہلی مرتبہ کب چھپا؟ 1927 عیسوی میں طبع ہوا۔ طبع ہوا مطلب چھپا۔ ان کی دیگر تصنیفات کیا کیا ہیں؟ دہلی کا یادگار مشاعرہ ان کی مشہور تصنیف ہے، پھول والوں کی سیر، دیوان یقین، دیوان نذیر، میری داستان اور میری شاعری، یہ سب مرزا فرحت اللہ بیگ کی مشہور تصانیف ہیں۔ تو یہ تھے ہم مرزا فرحت اللہ بیگ کی
پوری داستان، پوری ان کی کہانی صرف ایک نظر میں۔ آپ ان کا اسکرین شاٹ لے لیں، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان کو یادداشت رکھنے کے لیے، اور ان کا آپ ریویژن کرتے رہیں، ان کا تکرار کرتے رہیں تاکہ امتحان میں آپ کے لیے آسانی پیدا ہو۔ آئیے اب اصل نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی اصل تقریباً 3 یا 4 صفحات پر مشتمل ہے، جن کو پورے بورڈ پر لکھنا کافی دشوار تھا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنی زبانی آپ لوگوں کو ان پوری کہانی کا نچوڑ اور خلاصہ سناؤں۔ تو مرزا فرحت اللہ بیگ نے جو خاکہ لکھا ہے، نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، پورے کا نچوڑ میں آپ کی خدمت میں چند منٹ میں پیش کرتا ہوں۔ 2 صاحب ہیں، ایک مرزا فرحت اللہ بیگ اور اس کے ساتھی میاں دانی۔ یہ دونوں مل کر مولوی نذیر احمد کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب سب سے پہلی مرتبہ پڑھنے کے لیے گئے ہیں تو وقت کو بھی ذکر کیا ہے کہ 1:30 بجے میں 5 منٹ کم تھی، مطلب 1:25 دوپہر میں یہ مولوی نذیر احمد کے دروازے پر پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ اندر کوئی عورت تھی، اندر داخل ہوتے ہیں۔ مولوی نذیر احمد صاحب آرام فرما رہے تھے، یہ اندر گئے اور وہیں سے ان کی پڑھائی کی ابتدا ہوئی۔ پہلی دن کی پڑھائی اتنی شاندار رہی کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کہتے ہیں کہ جب میں پڑھ کے اٹھا تو اتنا شاندار مجھے پڑھنے کا انداز لگا کہ جتنا کچھ پڑھا تھا وہ تمام باتیں میرے ذہن میں تھی، اور ذہن پر کسی طرح کا کوئی بار نہیں تھا، مطلب کسی طرح کا کوئی بوجھ نہیں تھا۔ ہر طلبہ اور ہر اسٹوڈنٹ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسکولوں میں جا کر، اپنے کالجوں میں جا کر، اپنے کوچنگ میں جا کر اپنے استاذ کی تعریف کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ جب واپس اپنے اسکول یا مدرسہ گئے، وہاں جا کر مولوی نذیر احمد کی کھل کر تعریف کی، اور حقیقت میں تعریف کرنی ہی چاہیے۔ جو طلباء اپنے اساتذہ کی تعریف کرتے ہیں، دل سے ان کو چاہتے ہیں، انہیں صحیح معنی میں علم آتا ہے۔ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ میرا تذکرہ لوگوں کے سامنے کریں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مجھ سے جوڑیں تاکہ میں کھل کر آپ لوگوں کی صحیح تدریس اور صحیح تربیت کر سکوں۔ خیر، جب اسکول میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایک صاحب ہیں مسٹر رضا، ہندو کالج کے، ان کے دل میں بھی گدگدی اٹھی۔ لفظ یہی ہے، گدگدی اٹھی، مطلب ان کے دل میں بھی مولوی نذیر احمد صاحب سے پڑھنے کی خواہش جنم لیا۔ انہوں نے پوچھا مرزا فرحت اللہ بیگ سے کہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ مولوی صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے جاؤں؟ انہوں نے کہا بالکل جا سکتے ہیں، وہ 2 کو نہیں پڑھائیں گے، 3 کو پڑھائیں گے، اس میں حرج کیا ہے؟ لیکن وہ چونکہ شرمیلے تھے مسٹر رضا، انہوں نے کہا نہیں، جب تک آپ مولوی نذیر احمد صاحب سے باضابطہ اجازت نہیں لے لیں گے میرے بارے میں، جب تک میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ خیر، یہ دونوں ان سے بے تکلف ہو چکے تھے، مرزا فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی۔ ان دونوں نے مسٹر رضا کے بارے میں اجازت لی، مولوی صاحب نے اجازت دی، اور اگلے دن مسٹر رضا بھی مولوی نذیر احمد کی خدمت میں پڑھنے کے لیے پہنچ گئے۔ وہاں جا کر ہوتا کیا ہے، یہ دونوں لکھتے ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ کہ اس دن کا حسن اتفاق کہیے یا پھر میری شرارت کہیے، مولوی صاحب پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پڑھو، اور ہم دونوں خاموش بیٹھے ہیں، کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خیر، اس کے بعد پڑھائی ہوتی ہے، اور مسٹر رضا صاحب کیا کرتے ہیں، مسٹر رضا صاحب شعر پڑھنے میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ کون سے اشعار پڑھائے جا رہے تھے؟ اسی متنبی کے اشعار پڑھائے جا رہے تھے، جو شعر میں نے آپ کو پیش کیا ہے، اسی کا ایک مشہور شعر ہے متنبی کا۔ خیر، مولوی نذیر احمد صاحب کے ان کے پڑھنے کے انداز سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ مسٹر رضا کو ایک مشورہ دیتے ہیں کہ کیا میں آپ کو ایک مشورہ دوں تو آپ مانیں گے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل حضور، میں آپ کے مشورے کو بسر و چشم قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد مولوی نذیر احمد صاحب نے کہا مسٹر رضا سے کہ میری رائے اور میری صلاح یہ ہے کہ تم میرے یہاں پڑھنے مت آؤ کل سے، اور میں اس وجہ سے نہیں کہتا ہوں کہ تم میرے یہاں پڑھنے مت آؤ، بلکہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تم کچھ دنوں تک دوسرے کلاس میں جاؤ جہاں تم کو نظم اور نثر کے سنتے سنتے کچھ عادت بن جائے گی، تمہارا دل اس سے کچھ مانوس ہو جائے گا۔ نظم اور نثر میں فرق ہوا کرتا ہے۔ نظم اور شعر کا ایک انداز ہوتا ہے، ہر شعر کے آخر میں ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں، اور نثر کیا ہوتا ہے؟ نثر ایک کہانی ہوتا ہے، داستان ہوتا ہے، افسانہ ہوتا ہے، اس کا انداز الگ ہوتا ہے، نظم اور اشعار کے انداز الگ ہوا کرتے ہیں۔ تو چونکہ مسٹر رضا بار بار غلطی کر رہے تھے شعر کو پڑھنے میں، اس وجہ سے ان کو ایسا مشورہ دیا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کہتے ہیں
کہ جب وہاں سے سبق پڑھ کے فارغ ہو گئے تو راستے میں ہم نے ان کو بہت بنایا مطلب ان کو بہت چڑھایا، بڑا پریشان کیا۔ وہ دن اور اگلا دن کہ کبھی پھر مسٹر رضا دوبارہ پڑھنے کی ہمت نہیں کر پائے اور دوبارہ پھر کبھی مولوی نذیر احمد صاحب کی خدمت میں نہیں آئے۔ اب بچے دو آدمی، کون کون؟ مرزا فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی۔ مرزا صاحب کہتے ہیں، مرزا فرحت اللہ بیگ، کہ ایک دن ہم ان کے پاس پڑھنے کے لیے پہنچے اور میرے پڑھنے کی باری تھی، چونکہ باری باری سے پڑھنے کے لیے کہتے تھے، ایک دن میاں دانی اور ایک دن مرزا فرحت اللہ بیگ۔ تو جب ان کے پڑھنے کی باری آئی اور مولوی نذیر احمد صاحب نے ان کو پڑھنے کے لیے کہا شعر، تو انہوں نے شعر کے اندر اعراب کی غلطی کی۔ اعراب مطلب زبر زیر پیش کو ہی اعراب کہتے ہیں۔ بڑی غلطیاں کی۔ جیسے یہ غلطی کرتے تو ان کے استاد محترم اس طرح سے کرتے تھے، گویا کہ ان کو متنبع کرتے تھے کہ غلطی کیوں کر رہے ہو۔ جب یوں کہتے تھے تو پھر وہ دوبارہ زبر کی جگہ زیر کر دیتے، زیر پڑھتے تو زیر کے بدلے میں اس کو پیش کر دیتے تھے، لیکن وہ بار بار غلطی ہی کرتے جا رہے تھے۔ مولوی نذیر احمد صاحب نے کہا کہ میاں دانی تم پڑھو، لیکن میاں دانی تو میاں دانی تھے، وہ تو اس سے بڑی غلطی کرنے لگے۔ انہوں نے ایسا پڑھا کہ نظم کو نثر میں تبدیل کر دیا، نظم کو نثر کی طرح پڑھنے لگے۔ مولوی نذیر احمد صاحب کو فل غصہ آیا اور کہا کہ تم دونوں یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، تم دونوں میرے پاس پڑھنے کے قابل نہیں ہو اور میں تمہیں پڑھانے کے قابل نہیں ہوں۔ ایک بار نہیں کئی بار غصہ ہوئے، بہت زیادہ ناراض ہوئے، بہت زیادہ غصہ ہوئے، لیکن ان دونوں نے ہٹنے کا نام نہیں لیا۔ میاں دانی اٹھنے کے لیے تیار تھے کہ ہم اٹھ کر چلے جائیں، لیکن مرزا فرحت اللہ بیگ علم کے قدرداں تھے، علم شناس تھے، علم کی قدر ان کے دل و دماغ میں تھی کہ اگر آج ہم اٹھ کر چلے گئے تو پھر کل سے دوبارہ کس منہ سے مولوی نذیر احمد صاحب کی خدمت میں آئیں گے۔ تمام چیزیں برداشت کی۔ مولوی نذیر احمد صاحب نے ان کو کافی کوشش کی بھگانے کی، لیکن وہ بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور کیا کہا کہ ہم بھاگیں گے نہیں، حتیٰ کہ آپ اگر ہمیں چوکھٹ سے باہر کر دیں گے، ہاتھ پکڑ کر بھگا دیں گے، تب بھی ہم بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب یہ دونوں بالکل ڈٹے رہے، پھر آخر میں مولوی نذیر احمد صاحب نے کتاب منگائی اور ان دونوں کو پڑھایا، اور آخر میں انہیں شاباشی دی کہ یقیناً تم دونوں علم کے متوالے ہو، علم کے چاہنے والے ہو، علم کے دیوانے ہو۔ اگر تم آج اس دروازے سے نکل کر چلے جاتے تو پھر دوبارہ ہمارے دروازے میں داخل ہونے کی ہمت نہیں کر پاتی۔ ان کو شاباشی دی کہ تم علم کے شوقین ہو، علم کے طلبگار ہو، اس وجہ سے تمام چیزوں کو برداشت کیا، ہمارے ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت کیا، لیکن تم ہمارے دروازے کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ پوری کہانی کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ پوری کہانی کا خلاصہ اور پورے خاکہ کا خلاصہ یہی ہے کہ علم کے لیے انسان کو صبر، استقامت، تحمل اور برداشت، ان تمام چیزوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ ان کے بعد آدمی کے اندر علم آتا ہے۔ پورے خاکہ کا خلاصہ یہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے پورے خاکہ کو بالکل آسان الفاظ میں سمجھ لیا ہوگا۔ آئیے ان کے سوالات و جوابات کو بھی دیکھتے چلیں۔ آپ بتائیے اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ کون سا ہے؟ 4 آپشن دیا گیا ہے، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا، صرف صحیح جواب کو لکھنے پر بس کیا۔ تو اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ نذیر احمد کی کہانی ہے۔ نمبر 2، اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ خاکہ نگار مطلب خاکہ لکھنے والا۔ اردو میں سب سے پہلا خاکہ لکھنے والا کون ہے؟ یہی صاحب ہے مرزا فرحت اللہ بیگ۔ کب اس کو یہ مقام ملا؟ جبکہ انہوں نے استاذ کی باتوں کو برداشت کیا، تحمل کیا، بڑی ان کے دھتکارنے کے باوجود بھی دروازہ چھوڑ کر نہیں گئے۔ اس وقت ان کو یہ مقام ملا کہ اردو کا سب سے پہلا خاکہ نگار ہونے کا اسے شرف حاصل ہوا۔ تو اردو کا سب سے پہلا خاکہ نگار کون ہوئے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ۔ نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ آپ نے پوری کہانی سے سمجھ لیا ہوگا۔ نذیر احمد، مولوی نذیر احمد مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاذ تھے، استاد محترم۔ فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں کون تھے؟ کون تھے؟ میاں دانی تھے۔ نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ صنف کے معنی قسم۔ اردو میں بے شمار قسمیں میں نے آپ کو بتائی، داستان ہوتا ہے، خاکہ ہوتا ہے، کہانی ہوتی ہے، افسانہ ہوتا ہے۔ ان تمام قسموں میں سے کس قسم کے تھے؟ کس قسم سے ان کا تعلق تھا؟ صنف کے معنی قسم۔ تو نذیر احمد کا تعلق خاکہ نگاری سے تھا، خاکہ سے تھا، خاکہ سے ہے۔ مختصر گفتگو، فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ کیوں جاتے تھے؟ پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ کون سی کتاب پڑھتے تھے؟ متنبی کے اشعار پڑھتے تھے۔ نمبر 2، کس عربی شاعر سے متعلق سبق پڑھاتے ہوئے میاں دانی کی چھٹی ہو گئی؟ کس شاعر کے اشعار پڑھائے جا رہے تھے؟ یہی متنبی کے اشعار پڑھائے جا رہے تھے۔
جو شعر ان کا ایک شعر میں نے آپ کو پیش کیا ہے۔ فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ اعراب کی غلطیاں کرتے تھے۔ اعراب کہتے ہیں زبر زیر پیش کو ہی عربی میں اعراب کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے اعراب، زبر زیر پیش۔ میاں دانی شعر پڑھنے میں کیسی غلطیاں کرتے تھے؟ شعر کو نثر بنانے کی غلطیاں کرتے تھے، مطلب شعر کے پڑھنے کا جو انداز ہونا چاہیے وہ انداز نہیں تھا، وہ زبر زیر نہیں لگا پاتے تھے، تو گویا کہ شعر کو نثر میں کہانی کی طرح پڑھ دیتے تھے۔ تو یہ غلطی کون کرتے تھے؟ میاں دانی غلطی کرتے تھے، شعر کو نثر میں بدل دیتے تھے۔ مولوی صاحب کے پڑھانے کا کیا طریقہ تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ اپنے گھر پر بچوں کو بلاتے تھے اور باری باری پڑھاتے تھے، پہلے ایک طالب علم پڑھتا تھا، اس کے بعد دوسرا پڑھتا تھا۔ باضابطہ یہ جواب کتاب میں لکھا ہوا نہیں، سبق میں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن پورے سبق کے نچوڑ اور خلاصے سے یہی سمجھ میں آیا کہ ان کا صحیح جواب یہی ہوگا کہ مولوی صاحب اپنے گھر پر بچوں کو بلاتے تھے اور باری باری پڑھاتے تھے۔ تفصیلی گفتگو۔ مولوی صاحب اپنے شاگردوں سے کیوں غصہ ہو گئے؟ کیوں غصہ ہو گئے؟ بار بار غلطی کرنے کی وجہ سے۔ زبر پڑھا، زبر کے بدلے میں جب غصہ ہوئے مولوی صاحب تو زیر پڑھ دیا، زیر پر پھر غصہ ہوئے تو پیش پڑھ دیا، گویا کہ بار بار ایک ہی بات میں غلطی کرتے تھے۔ کوئی اعراب کی غلطی کرتا تھا اور کوئی دوسرا طالب علم وہ شعر کو نثر میں بدل دیا کرتا تھا، تو اس وجہ سے مولوی نذیر احمد صاحب اپنے شاگردوں پر غصہ ہوئے۔ مولوی صاحب اپنے شاگردوں سے کیوں غصہ ہو گئے؟ کبھی اعراب اور کبھی شعر کو نثر بنانے کی غلطی کرنے سے۔ فرحت اللہ بیگ نے استاد سے کیا سیکھا؟ کیا سیکھا؟ صبر سیکھا، استقامت سیکھا اور حصول علم کی خاطر برداشت کرنا سیکھا۔ علم کے حاصل کرنے میں صبر کرنا پڑے گا، استقامت کرنا پڑے گا، استقامت مطلب جمنا پڑے گا، اور علم کے حاصل کرنے کی خاطر بہت کچھ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ نمبر 3، فرحت اللہ بیگ کی خاکہ نگاری کے بارے میں لکھیے۔ فرحت اللہ بیگ کی خاکہ نگاری کا مزاج کیا ہے، کس طرح سے انہوں نے لکھا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کیا خوبی ہے؟ تو کیا خوبی ہے؟ حقیقت نگاری، حقیقت کو لکھتے ہیں۔ جس انسان کا خاکہ لکھتے ہیں ان کے اندر جو حقیقت میں ان کے اوصاف ہوتے ہیں، عادات لکھتے ہیں، وہی حقیقت کو لکھتے ہیں، کوئی بناوٹی، کوئی اپنی طرف سے باتیں ملا کر نہیں لکھتے، حقیقت نگاری۔ ظرافت کا مطلب طرز و مزاح، مزاحیہ انداز میں لکھتے ہیں، مذاق کے انداز میں لکھتے ہیں، لکھنے میں سادگی ہوتی ہے اور فطری انداز بیان ہوتا ہے۔ فطری مطلب ایک انسان کا اندر جو پیدائشی طور پر جو انداز ہوتا ہے وہی انداز ان کے لکھنے کا ہوتا ہے۔ تو یہ سوال و جوابات تھے، کچھ اور سوال و جوابات ہیں جو میں آپ کو حل کرائے دیتا ہوں۔ کچھ سوال و جوابات اس طرح کے ہیں۔ جی، یہ پوچھا ہے جب تک کوئی دھکے دے کر نہ نکالے گا اس وقت تک تو ہم جاتے نہیں، اور جائیں گے تو ابھی پھر آ جائیں گے، یہ قول کس کا ہے؟ پوری کہانی جو آپ نے پڑھی یا پوری کہانی کا خلاصہ جو میں آپ کے سامنے پیش کیا، تو یہ بات کس نے کہی تھی؟ یہ بات فرحت اللہ بیگ نے کہی تھی، مرزا فرحت اللہ بیگ نے کہی تھی کہ جب تک کوئی دھکا دے کر نہیں نکالے گا تب بھی نہیں نکلیں گے، اگر نکل بھی جائیں گے تو ابھی پھر واپس آ جائیں گے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا یہ قول ہے۔ اس قول میں دھکے دینے کی بات کیوں کہی گئی ہے؟ گویا کہ وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر علم حاصل کرنے کے لیے اتنا برداشت ہے، اتنا تحمل ہے کہ اگر کوئی دھکا دے کر نکالے گا تب بھی میں نہیں نکلوں گا، میرے اندر اتنا برداشت اور اتنا صبر ہے، اور علم کا حاصل کرنے کا اتنا مجھے شوق ہے۔ خدا محفوظ رکھے تم جیسے شاگرد بھی کسی کے نہ ہوں گے، شاگرد کیا ہوئے؟ استاذ کے استاذ ہو گئے۔ اچھا بھائی میں ہارا، اچھا خدا کے لیے کتاب اٹھا لاؤ اور سبق پڑھ کر میرا پنڈ چھوڑو۔ یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول استاد محترم مولوی نذیر احمد خان صاحب کا ہے، مولوی نذیر احمد صاحب کا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ مولوی نذیر احمد صاحب کا ہے۔ یہ بات کس سے کہی گئی ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ سے کہی گئی ہے اور میاں دانی سے کہی گئی ہے۔ اس قول میں کس سے چھٹکارا پانے کی بات کہی جا رہی ہے؟ اپنے شاگردوں سے، گویا کہ مرزا فرحت اللہ بیگ سے چھٹکارا پانے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اس قول میں کون کس کا استاد ہو جاتا ہے؟ اس قول میں الٹا شاگرد استاد ہو جاتا ہے، گویا کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کن کے استاد ہو جاتے ہیں؟ مولوی نذیر احمد صاحب کے استاد ہو جاتے ہیں۔ ان کے بعد بھی پوچھا ہے، آئیے کچھ کریں۔ نذیر احمد کس صنف ادب سے تعلق رکھتے تھے؟ کس صنف ادب سے؟ خاکہ نگاری سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے بارے میں لائبریری سے معلومات حاصل کر کے اپنے خیالات پیش کیجیے۔ لائبریری سے آپ کیا معلومات حاصل کریں گے کہ ان کی خاکہ نگاری کیسی تھی،
بڑی شاندار جاندار اور بالکل حقیقت نگاری کو حقیقت کو بیان کرتے تھے، سادگی کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ کون؟ مرزا فرحت اللہ بیگ۔ آگے ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کی دوسری تصانیف کے بارے میں اپنے استاد سے معلوم کر کے مطالعہ کیجیے۔ دوسری تصانیف کو میں نے ذکر کیا ہے یہاں پر، کیا کیا ہے ان کی دوسری تصانیف؟ دہلی کا یادگار مشاعرہ ان کی دوسری تصنیف ہے، پھول والوں کی سیر ہے، دیوان یقین ہے، دیوان نظیر ہے، میری داستان اور میری شاعری، یہ تمام کی تمام ان کی دوسری تصانیف ہیں۔ نمبر 3 پر پوچھا ہے نذیر احمد کی تصانیف کی فہرست بنائیے اور پسندیدہ تصنیف کا مطالعہ کیجیے۔ یہ تمام کی تمام کی آپ ایک فہرست بنائیے، ایک لسٹ بنائیے، اور ان میں سے جو سب سے بہتر آپ کو لگے آپ ان کا اسٹڈی کیجیے، مطالعہ کیجیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی، کافی اچھا پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ سبق پڑھانے کا انداز آپ کو اچھا لگے تو آپ ضرور بھی ضرور سپورٹ کریں، کمنٹ کے ذریعے میری ہمت افزائی فرمائیں، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست و احباب تک ضرور پہنچائیں۔ خاص طور پر بہار کے 12th کلاس کے اردو کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کوشش کریں کہ ہر طالب علم تک یہ پیغام پہنچے، اور وہ بھی ان اسباق کو پڑھ کر اور ان ویڈیوز کے ذریعے اپنے امتحان کی اچھی تیاری کرے اور اچھے نمبرات کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنے۔ تو میں ہوں مفتی عبدالسلام قاسمی، اور آپ دیکھ رہے تھے علمی گلدستہ یوٹیوب چینل۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔